बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मजीद 60 अफराद को मिलिट्री कोर्ट से सजा सुना दी गई है। इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाजी को, उनके साथ मौजूद नौजवान वकील रहनुमा हैदर मजीद को, मियाँ इबाद फारूक को, जिनका बेटा अम्मार हमने देखा जान से गया, उस ख़ानदान ने बड़ा दुख सहा है। तो उन मियाँ इबाद फारूक को, इन सबको सज़ाएं सुना दी गई हैं। 60 अफराद को सज़ाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से इन सज़ाओं की तफसील जारी की गई है। तमाम 60 अफराद की बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हुआ था। इन 60 अफराद की वीडियो है। वीडियो में 1 से 60 तक का नंबर है, इनके नाम हैं, उस रोज़ ये कहाँ पर वीडियो में देखे गए थे वो मकाम है, और फिर उसके बाद इनकी दी गई सज़ा है, किस मकाम पर मौजूद है ये लिखा हुआ है। अब ये जो 160 अफराद की सज़ा है, इस सज़ा को ISPR ने जब प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जारी किया है, तो ISPR का बताना है कि सानहा 9 मई में मुलव्वस मजीद मुजरिमान को सज़ाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानहा 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएं सुना दी हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल 1, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी 2, और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएं सुनाई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में तमाम जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो पूरे किए गए हैं। फिर सज़ा पाने वाले 60 मुजरिमान की तफसीलात ISPR की प्रेस रिलीज में है। पहला नाम जो लिखा हुआ है वो है जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान नियाजी वल्द हफीजुल्लाह नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत। हमने देखा था 9 मई वाले रोज जो कोर कमांडर हाउस है उसके सामने जो डबल रोड है सड़क, वहां पर एक गाड़ी के ऊपर मजमे के सामने हसन नियाजी मौजूद थे। एक तरफ कोर कमांडर हाउस है, दूसरी तरफ मॉल ऑफ लाहौर है बहरिया टाउन वालों का। दरमियान में सड़क पर हसन नियाजी मौजूद थे और वो उनके हाथ में एक पतलून थी। वो पतलून वो निकाल कर लाए थे। अंदर से कोई कारकुन लेकर आया था। वो पतलून अंदर मौजूद किसी जर्नैल की या कोर कमांडर लाहौर जो थे उस वक्त उनकी थी, या किसी और एहलकार की पतलून थी, अंदर किसी सर्वेंट क्वार्टर से निकली थी, लेकिन एक पतलून हसन नियाजी के हाथ में थी। और हसन नियाजी ने वो पतलून लहराते हुए, फौजी पतलून थी यूनिफॉर्म की, ये कहा था कि ये हमारे जर्नैल, इनकी कमर का साइज पता है बताऊं। और फिर उन्होंने देख के उस पर जो टैग था बताया कि कमर का साइज है 50, यानी फिटनेस नहीं है। ये मजाक उड़ाने के अंदाज में हसन नियाजी की जानिब से क्राउड को सामने बताया गया। इसकी बड़ी वायरल वीडियो मौजूद है, हसन नियाजी जो कुछ बता रहे थे। तो हसन नियाजी पर हमले को लीड करने का और हसन नियाजी पर तज़हीक करने का, ये दोनों इल्ज़ामात मौजूद हैं। और हसन नियाजी को ये सज़ा हुई है, इसमें 10 बरस कैद की। इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाजी को 10 बरस कैद की सज़ा हुई है। फिर तमाम 60 अफराद के नाम और इनकी तफसीलात हैं। आखिर में लिखा हुआ है, जो आखिरी नाम है 60वां, बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस खालिद नवाज वल्द हामिद खान को 9 साल कैद बामुशक्कत, ये सजाएं सुना दी गई। उसके बाद लिखा हुआ इसके साथ ही फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समात मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई है। अब आगे लिखा हुआ तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं, जैसा कि आईन और कानून में जमानत दी गई है। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम हैं। ये ISPR की जानिब से आखिर में कहा गया है। मैं पिछली बार भी जब ये सजाएं सुनाई गई थी 25 अफराद को, तो ये सवाल कर रहा था कि ये नहीं पता कि ये अदालत ने अपने फैसले में लिखा है, क्योंकि फौजी अदालत है, वहां जो जज साहब हैं वो भी एक मिलिट्री ऑफिसर हैं, तो ये उन्होंने लिखा है या ये ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है। अब की बार ये लगता है ये पढ़ने के बाद कि ये ISPR की जानिब से कम्युनिकेट किया गया है। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम हैं। इन सजाओं के सुनाए जाने के बाद हुआ क्या है? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो इस पर कह रहे हैं कि बेहतरीन सजाएं दे दी गई। ठीक है, ये इससे बहुत पहले बहुत तेजी के साथ कर दिया जाता तो बेहतर था।
اول تو میں یہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ سویلین کا ملٹری عدالت میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، سویلین کا ملٹری عدالت میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، میری رائے میں بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہماری عدالت نے پہلے قرار دیا نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد سردار طارق مسعود صاحب کی عدالت تھی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں سے سردار طارق مسعود صاحب نے کہا نہیں ہوتا الگ، پھر عدالت نے قرار دیا کہ جو پچھلا فیصلہ تھا وہ فیصلہ ہم معطل کرتے ہیں، پھر عدالت نے کہا کہ ٹرائل جاری رکھیں، سزائیں مت سنائیے گا، اور ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ سویلین کا ملٹری عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہم اس پہ فیصلہ کر رہے ہیں، آپ ٹرائل جاری رکھیں۔ جب نہیں ہو سکتا، یہ طے نہیں ہے، تو پھر ٹرائل جاری رکھے کہہ کر آپ نے اجازت تو دے دی ہے کہ ٹرائل جاری رکھیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے۔ پھر عدالت نے اگلا کام یہ کیا، جب کہا تھا سزائیں مت سنائیے گا، تو پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ سزائیں سنا دیجئے، اور ابھی ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ سویلین کا ملٹری عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ جو ممکن نہیں ہے اس پر فیصلہ ہونا ہے وہ جاری رکھیں، پھر اس میں سزائیں بھی سنا دیں۔ اب سزائیں بھی سنا دی گئیں، اور ہوا کیا ہے، 105 افراد ملٹری تحویل میں گئے، پہلے 20، پھر 25 اور اب 60، تمام 105 افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ان تمام 105 افراد میں کوئی بھی اس ملٹری عدالت کے تحت بے گناہ نہیں نکلا، یعنی یہ ممکن تھا کہ کسی ایک کو بے گناہ ثابت قرار دیا جاتا، تمام لوگوں کو سزا ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا تھا طویل سزائیں نہیں ہوں گی، تو 10 سال قید کی سزائیں ہوئی ہیں۔ پھر دوبارہ وہی سوال کہ کیا ان لوگوں کے نزدیک 10 سال قید طویل نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے فیصلے جاری کیے جائیں گے۔ یہ ٹرائل کیسے ہوا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ان کی کوریج نہیں ہوئی، اور ملٹری عدالت کا ٹرائل ایسے ہی ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ حکومت کے جو مشیر ہیں بیرسٹر عقیل ملک، وہ کہہ رہے تھے عمران خان کے دور میں بھی سزائیں ہوئی تھیں ملٹری کورٹ میں۔ وہ افراد تھے جنہیں فوج پر حملے کرنے، دہشت گرد حملے کرنے میں گرفتار کیا گیا تھا، اور ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ جنگ شروع کی ہے ریاست کے خلاف۔ یہ مظاہرین تھے۔ ان مظاہرین کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ملٹری عدالت نے کہا یہ مجرم ہے، پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن ہے، اس میں دیگر لوگ شامل کیے گئے تھے۔ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کی جائے، موبائل کیمروں کی فوٹیج، کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج، مختلف حصے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں مکمل ان کٹ ان ایڈیٹڈ پوری سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کی جائے اور ثبوت جو ہے وہ عام عدالتوں میں پیش کی جائیں۔ اس کو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم چیلنج بھی کریں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ اب میں آپ سے ایک دو اور چیزیں عرض کروں۔ کچھ دیر پہلے، اس خبر کے آنے سے پہلے، منیب فاروق صاحب نے یہ کہا تھا کہ آج کچھ عدالتی خبریں گرم ہو سکتی ہیں، انتظار فرمائیے۔ یہ ان کی جانب سے دوپہر 2:03 پر کہا گیا، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ آ گیا تھا۔ اس کی کوئی باقاعدہ ایسی اناؤنسمنٹ پہلے سے موجود نہیں تھی کہ یہ آج آنا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ میں آپ سے دوبارہ عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف والے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسے اگلی عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ ملٹری عدالت کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے اگر ہم وہاں جا کے یہ کیس لڑتے تو ہم انہیں تسلیم کرتے، ہم انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ فوجی عدالت کوئی عدالت ہوتی نہیں ہے۔ ہماری سپریم کورٹ نے پہلے یہ فیصلہ دیا تھا، بعد میں یہ فیصلہ ہماری سپریم کورٹ کی جانب سے چینج کر دیا گیا۔ ہوا یہ اب کی بار بھی کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں وکلا آئے ٹیلی ویژن اسکرینز پر، ریٹائرڈ جج صاحبان آئے، اور انہوں نے آ کر باضابطہ طور پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہو گیا، اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ ملٹری کورٹس پر جو بیرون ملک تشویش ہے، یورپین یونین کی تشویش، امریکہ کی تشویش، یو کے کی تشویش، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اسے اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ قرار دیا جا رہا ہے تو پھر ہمارے ہاں یہ کہا گیا وکلا کی جانب سے، ریٹائرڈ جج صاحبان کی جانب سے، ٹیلی ویژن اسکرین پر آنے کے بعد کہ کیا یورپین یونین کو، یو کے کو، ان کو تشویش ہے آفیشلی اسی طرح سے فلسطین کے معاملات پر، جہاں بے گناہ فلسطینی اسرائیل کے ہاتھوں جان سے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کیا وہاں پر ہی تشویش کا اظہار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ان میں سے بہت سے ملک کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر وہ یو کے سے بھی تشویش چاہیے
اور امریکہ سے بھی تشویش چاہیے، تو بات یہ ہے کہ پہلے تو یہاں اس حکومت نے کیا کیا ہے، اس سسٹم نے کیا ہے، کیا کیا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہمارے یہاں فلسطین کے لیے کوئی بھی آواز اٹھاتا تھا تو جوتے مارے جاتے تھے، مظاہرہ کرنے پر گرفتاری ہوتی تھی، میچ میں فلسطین کا پرچم لہرانے پر گرفتاری ہوتی تھی، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ سینٹر مشتاق 1 سے زائد بار گرفتار ہوئے ہیں، دیگر لوگوں کو ہم نے گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو برداشت نہیں ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ یہاں تو اس سسٹم نے احتجاج نہیں ہونے دیا فلسطین کے لیے، ہم ان سے شکایت کر رہے ہیں کہ وہ آواز اٹھائیں۔ دوسرا، ہاں ان کا باعث ہوتا ہے، ہمارے ہاں فوج کے معاملات پہ، دیگر معاملات پہ، پاکستان کے معاملے میں ان کا باعث ہوتا ہے، لیکن ان کے باعث کو چھوڑ کر کیا ہم اپنے ملک میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ کرنا کیا ہے؟ کیا یہ مقدمات عام عدالتوں میں نہیں چل سکتے تھے؟ بالکل چل سکتے تھے۔ اے این ایف والا عام عدالت میں پروسیکیوشن کرتا ہے، جو ریلوے والا ہے وہ عام عدالت میں پروسیکیوشن کرتا ہے، عدالت تو ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ عدالت بھی ریلوے اپنی لگا لے گا، اینٹی نارکوٹکس فورس عدالت بھی اپنی لگا لے گا۔ تو یہ جو عدالت ہے، یہ عدالت فوجی عدالت ہے، یہ کوئی عدالت ہے ہی نہیں۔ اب کیا اسی طرح سے سینیٹر مشتاق کے دھرنے میں جو 2 لوگ جان سے گئے تھے، ایک لیفٹیننٹ صاحب نے وہ ایکسیڈنٹ کیا تھا، تو کیا ان کا مقدمہ سول حدود میں شہریوں کی جان لینے کے نتیجے میں سول عدالت میں چلا؟ نہیں، ان کو پولیس کی تحویل سے لے گئے کہ یہ فوجی عدالت میں چلے گا۔ جب فوجی کی جانب سے ہونے والا جرم جو سویلین کے خلاف کیا گیا ہے، جو سویلین حدود میں کیا گیا ہے، وہ سول عدالت میں ٹرائی نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک سویلین فوجی عدالت میں ٹرائی نہیں ہو سکتا۔ ملٹری کورٹ ہے لیکن ملٹری کے لوگوں کے لیے ہیں، ایئر فورس کے لوگوں کے لیے ہیں، وہ وہاں ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ شہریوں کا معاملہ شہری عدالت میں ہوگا، عام عدالت میں ہوگا۔ ہماری آئینی بینچ نے یہ کیا کہ اس کو ایوارڈ کر دیا کہ آپ فیصلے سنا دیجئے۔ تو آئینی بینچ جس طرح سے بنی، اس سسٹم نے جس طرح سے بنائی، جس طرح سے اختر مینگل نے بتایا، ان کی جماعت کے لوگ اٹھائے گئے، باقی لوگ غائب کیے گئے یا پیسے دیے گئے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا ہے، وہ بھی ایک شرمناک کہانی ہے۔ اور اب اس میں یہ کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا پوری فوج پر تنقید کی جا رہی ہے؟ نہیں، ملٹری عدالت پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ سویلینز کو، ان سویلینز کو کیا سزا نہیں دی جا سکتی تھی؟ دی جا سکتی تھی، لیکن یہ سزا عام عدالت سے ہونی تھی، یہ سزا عام عدالت سے ہونی تھی، اور وہاں پر ان کا ٹرائل ہوتا، اس کی کوریج ہوتی جو ہوتا ہے۔ یہ بند ٹرائل جو ہے، یہ کوئی ٹرائل میری رائے میں نہیں ہوتا، میں اس کو ٹرائل نہیں مانتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اب بھی جب یہ اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے تو سب کچھ شفافیت کے ساتھ ہمارے سامنے ہو۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جج صاحبان، وکلا جو قانون کے باقاعدہ رکھوالے کہلاتے ہیں، وہ جب بیٹھ کے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک کیا گیا ہے، تو جو مثالیں آپ دے رہے ہیں وہ مثالیں دینے کے ہم قابل ہوں، ہم لوگوں کو وہ حقوق دے سکیں تو ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والے کیسز کو جو مثال بنایا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے دور میں ہوئے تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر دہشت گرد حملے ہتھیار اٹھا کر کیے تھے۔ یہاں کسی شخص نے ایک جھنڈا، جیسے ایک نوجوان ہے، اس نے ایک جھنڈا کور کمانڈر ہاؤس کے دروازے پر پاکستان تحریک انصاف کا لکڑی میں اٹکا ہوا ڈنڈا لگا دیا تھا تو اس کو سزا ہو جائے، یا کسی نوجوان نے دروازے پر ڈنڈے مارے تھے اس کو سزا ہو جائے، یا کسی نے اندر LED ٹی وی توڑا تھا اس کو سزا ہو جائے، اور وہ سزا اتنی ہو، تو یہ بہت زیادہ سزائیں ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان میں سے جو 2 لوگ 2 سال کی سزا پانے والے لوگ ہیں وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ باقی یہ جو 10 سال والے ہیں باقی عدالتوں میں جائیں گے اور جا کر وہاں یہ کیس ان کا فائٹ کیا جائے گا۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے اور پھر وہاں پروسیکیوشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ پھر تمام شواہد چاہیے ہوں گے، عدالت کو فیصلے کی تفصیل چاہیے ہوگی، اور ان لوگوں کی جتنی ویڈیو اب تک اویلیبل ہے، جیسے حسان نیازی ہیں، ان کی جانب سے وہ تضحیک ہے، تو اس کے نتیجے میں سزا کیا ہے؟ کسی شخص کی تضحیک کرنا وہ اس طرح سے دیکھا جائے گا، تو سول عدالتوں کے فیصلے آنے کے بعد ان فیصلوں کو ذرا بہتر انداز میں جج کیا جا سکے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔